جی، آواز آ رही ہے आप लोगों को एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। ठीक, चलिए फिर आज की जो हमारी क्लास है उसे हम शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे उर्दू दास्तान, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फजल अली की करबल कथा। करबल कथा, करबल का मतलब होता है एक तरीके से कठिन, नहीं, इसका नहीं होता, वो तो विकट कहानी। करबल का मतलब होता है वाकया करबला से ताल्लुक, और कथा का मतलब होता है कहानी, यानी कि वाकया करबला की कहानी। और ये किसने लिखी है? फजल अली खां फजली ने लिखी है। ठीक है, अगर हम बात करें ये मौजू के एतबार से क्या है, तो मौजू के एतबार से ये मरसिया है। और अगर हम लोग सिन्फ के एतबार से बात करें तो सिन्फ के एतबार से ये दास्तान है। मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि मरसिया का मौजू जो है वो पहले से क्या है, मुतय्यन रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती है सिन्फ में जो क्या होती है, पहले से ही तय होती है मौजू की। जैसे शायरी में एक सिन्फ है जिसे हम लोग बोलते हैं शहर आसूब। ठीक, ये क्या है, एक सिन्फ है शायरी की। तो इसकी अगर पहचान करनी हो तो किससे की जाएगी? वो की जाएगी मौजू से, क्योंकि इसका मौजू पहले से ही क्या है, मुतय्यन है, कि इसमें किसी शहर की बदहाली का जिक्र होता है शहर आसूब में। इसी के साथ साथ आपको पता है रेख्ती, रेख्ती का मौजू भी पहले से ही तय है, और वो है औरतों की औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। तो कुछ सिन्फ ऐसी होती हैं जो मौजू के एतबार से होती हैं, और कुछ सिन्फ ऐसी होती हैं जो हैयत के एतबार से पहचानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी मरसिया है मौजू के एतबार से, और सिन्फ क्या है, मौजू के एतबार से। जैसे आपने पढ़ा होगा एक कतरा खून, एक कतरा खून। आपको पता है ये क्या है, ये नॉवेल है। किसका? इस्मत चुगताई का नॉवेल है ये, एक कतरा खून। लेकिन जब हम लोग इसे मौजू के एतबार से देखते हैं तो ये क्या है, मरसिया है। क्या है? मरसिया। इसी तरीके से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मरसिया आरिफ। ठीक है, मरसिया आरिफ जो किसने लिखा है, असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है। ये सिन्फ के एतबार से क्या है, सिन्फ के एतबार से गजल है, और मौजू के एतबार से क्या है, ये मरसिया है। इट मीन्स मरसिया की पहचान मौजू से होती है। ठीक, वो किसी भी हैयत में या किसी भी सिन्फ में जो लिखा जा सकता है मरसिया। शायरी हो, नस्र हो, सभी में लिखा जा सकता है। वाकया करबला के ताल्लुक से जो होता है वो मरसिया में ही होता है। तो इसी तरीके से मरसिया ही में एक नई किताब लिखी जिसका नाम था करबल कथा। ये मौजू के एतबार से मरसिया है, लेकिन अगर हम लोग सिन्फ की बात करें तो ये क्या है, दास्तान है। जो किसने लिखी है, इसके मुसन्निफ का नाम है फजल अली खां फजली। फजल अली खां फजली क्या है, ये इनकी नाम है। इनकी पैदाइश के बारे में एक तलाफात हैं, लेकिन फिर भी माहिरीन ने इनकी जो पैदाइश बताई है वो बताई है 1710 में। कहाँ पर? 1710 में। और वफात जो बताई है वो बताई है 1770 के आसपास। जगह के बारे में एक तलाफात हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो पैदाइश है वो 1707 से लेके 1770 के आसपास जो है उसकी मानी जाती है, फजल अली की। ठीक है, और यही क्या है, इनकी तसनीफ है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, करबल का था। हालांकि ये इनकी
تصنیف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ ترجمہ ہے۔ ترجمہ کس زبان سے ہے؟ فارسی زبان میں سے ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اکثر پڑھا جاتا ہے کہاں پر؟ مجلسوں میں۔ اور مجلس کب ہوتی ہے؟ محرم کے مہینے میں ہوتی ہے۔ مجلس جو ہے وہ محرم کے مہینے میں ہوتی ہے، کیونکہ محرم کے مہینے میں ہی واقعہ کربلا جو ہے وہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس کا ترجمہ ہے فارسی میں؟ تو ایک تصنیف ہے جس کا نام کیا ہے؟ روزۃ الشہداء نام ہے۔ روزۃ الشہداء نام ہے اس تصنیف کا، اور اس کا یہ جو ترجمہ ہے۔ اور روزۃ الشہداء آپ کو پتا ہے کس کی ہے؟ ملا حسین واعظ کاشفی کی تصنیف ہے۔ ملا حسین واعظ کاشفی کی تصنیف ہے روزۃ الشہداء، جو انہوں نے کسی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ تو لکھ سکتے ہیں عبداللہ سید مرزا۔ عبداللہ سید مرزا کی فرمائش پر لکھی تھی۔ کب لکھی تھی؟ 1505 میں لکھی تھی۔ عبداللہ سید مرزا کی فرمائش پر ملا حسین واعظ کاشفی نے روزۃ الشہداء 1505 میں لکھی تھی۔ جو کہاں کے رہنے والے تھے؟ ملا حسین واعظ کاشفی ہیرات کے رہنے والے تھے۔ ہیرات کے رہنے والے تھے ملا حسین واعظ کاشفی، اور ان کی وفات بھی کب ہوئی تھی؟ 1505 میں۔ تو اس لیے آپشن میں آتا ہے کہ ملا حسین واعظ کاشفی نے روزۃ الشہداء کب لکھی؟ تو بعض لوگ 1505 مانتے ہیں اور بعض لوگ 1503 مانتے ہیں۔ تو دونوں ہی ایئر آپ کو یاد رکھنے ہیں اگر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کیا؟ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ اور تصنیف جو ہے یہ روزۃ الشہداء، اس کا جو ہے وہ پہلے بھی کئی بار ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے جو مقبول ہوا وہ ہوا فضل علی خان فضلی کا۔ کس کا؟ فضل علی خان فضلی کا، کربل کتھا کا۔ جیسے ملا حسین واعظ کاشفی نے عبداللہ سید مرزا کی فرمائش پر لکھی تھی، تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو کربل کتھا ہے یہ کس کی فرمائش پر لکھنی؟ اپنی والدہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ والدہ کی فرمائش پر فضل علی خان فضلی نے کربل کتھا لکھی، اور یہ ایک کیسی تصنیف تھی؟ یہ ایک مذہبی تصنیف تھی۔ مذہبی تصنیف اس لیے کیونکہ مجلسوں میں روزۃ الشہداء جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، جو کس زبان میں تھی؟ فارسی زبان میں تھی۔ لیکن اردو والا جو ہے یہاں پر جو رہنے والے تھے لوگ ہندوستان میں، ان کو فارسی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو پڑھی تو جاتی تھی لیکن وہ لوگوں کے دل میں سما نہیں جاتی تھی۔ اٹ مینس وہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اثر پورا پورا آتا تھا، اثر پورا پورا آتا تھا لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی لیے اپنی والدہ کی فرمائش پر مجلسوں میں روزۃ الشہداء کو کیا کیا؟ اردو میں ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے اسے لکھا۔ ترجمہ کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ مکمل 1732 یا 33 کے آس پاس جو ہے وہ اس کو کیا کیا انہوں نے مکمل کیا۔ 1732 یا 33 کے آس پاس اسے مکمل کیا، جب فضل علی خان فضلی کی عمر محض 22 سال کی تھی۔ 22 سال کی عمر میں فضل علی خان فضلی نے اس کتاب کا کیا کیا؟ ترجمہ کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت جو ہے وہ اس کے ترجمے ہو چکے تھے، ٹھیک، وہ بھی میں آپ کو لکھواؤں گا۔ تو 22 سال کی عمر میں ترجمہ کیا، کہاں پر کیا؟ تو آنسر ہو جائے گا دہلی میں۔ اور دہلی میں لکھنے کے بعد کربل کتھا میں دہلی کو جو ایک نام دیا گیا وہ جو ہے وہ الگ دیا گیا، اور وہ نام دیا گیا درگاہ قدیم، درگاہ قدیم، سوری قدیم کہہ رہا، درگاہ قدم
شریف. تو اگر آپشن میں دہلی نہ آئے، درگاہ قدیم شریف آ جائے تو آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آنسر ہو جائے گا دہلی. درگاہ قدم شریف جو ہے وہ دہلی میں لکھی گئی. اور جب یہ لکھی گئی اس وقت بادشاہ کون تھا، یہ بھی جو ہے وہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. تو یہ آنسر ہو جائے گا اس کا کہ یہ کربل کتھا جو ہے جب دہلی میں لکھی اس وقت جو تھا وہ تھا محمد شاہ. بادشاہ، بادشاہ محمد شاہ. اور یہ کیسا بادشاہ تھا؟ مغلیہ بادشاہ تھا. ٹھیک، مغلیہ بادشاہ تھا. تو جب ہم لوگ اسے اصطلاحی طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ والدہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک مذہبی تصنیف تھی. لیکن جب یہ ادب میں آ جاتی ہے، اٹ مینس جب ہم لوگ اسے لٹریچر میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم لوگ اسے لٹریچر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ والدہ کی فرمائش پر نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ لکھی گئی نواب شرف علی خان کی فرمائش پر، جب یہ ادب میں آتی ہے. لیکن ویسے دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ اپنے والدہ کے کہنے پر لکھی تھی. تو یہ بھی آ سکتا ہے نواب شرف علی خان. تو جب یہ ادب میں آئے تب اس کا نام یا اس کی فرمائش پر لکھی گئی نواب شرف علی خان کی فرمائش پر. اور اس کتاب کا جو ہمیں سب سے پہلے تذکرہ ملتا ہے یا اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، وہ ملتی ہے کریم الدین کے تذکرے میں، جس کا نام ہے طبقات شورائے، طبقات شورائے ہند، طبقات شورائے ہند. انہی کے تذکرے میں ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک داستان ہے جو فضل علی خان فضل نے لکھی. حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس کے کافی سارے جو ہے وہ ترجمے ہو چکے تھے، خاص طور پہ دکنی زبان میں، خاص طور پہ اردو زبان میں، خاص طور پہ جو ہے وہ ترکی زبان میں جو ہے وہ اس کے الگ الگ جگہ پر جو ہے اس کے تذکرے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تو اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے طبقات الشورائے ہند میں جو کریم الدین احمد میں ہے. لیکن اس کو جو مرتب کیا گیا وہ کیا گیا خواجہ احمد فاروقی نے. خواجہ احمد فاروقی نے 1961 میں 1961 میں جو ہے وہ اسے کیا کیا، ترجمہ کیا. کہاں سے کیا؟ دہلی یونیورسٹی سے. دہلی یونیورسٹی سے کیا کیا، اس کا ترجمہ اردو میں مرتب کیا 1961 میں. ٹھیک ہے، 1961 میں. اس کے بعد اس میں کچھ خامیاں تھی، اس میں کچھ کمی بیشی تھی، اس کو جو ہے وہ دور کیا گیا پھر دوبارہ سے، یعنی کہ اسے ترتیب و تدوین دی گئی. اٹ مینس اسے صحیح زمانی ترتیب سے اور اس کے کچھ اصولوں کو جو ہے وہ چینج کر کے یا اس میں تبدیلی کر کے مالک رام جو ایک تحقیق نگار ہیں اور ان کے ساتھ تھے مختار الدین، انہوں نے 1965 میں 1965 میں کہاں سے، اردو دنیا پٹنہ سے جو ہے وہ کیا کیا، اسے دوبارہ سے کیا کیا، شائع کیا. مختار الدین نے اور مالک رام نے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اسی تصنیف میں یعنی کہ آب حیات میں ہی فضل علی خان فضلی کی کربل کتھا کو دہا مجلس کہا ہے. دہا مجلس کا مطلب ہوتا ہے 10 مجلس. لیکن ایگزام میں آپ کو 10 مجلس نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو کرنا ہے 12 مجلس، کیونکہ اس میں کیا ہے 12 مجلس ہے. جیسے 12 مہینے ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی کیا ہے اس میں 12 مجلس ہیں. ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ مرتب ہو گئی تھی تو اسے دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی. تو یاد رکھ لینا مالک رام کے نزدیکی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، اور وہ ہے قاضی عبد الودود. تو قاضی عبد الودود چاہتے تھے
کہ اس کتاب کو دوبارہ سے تدوین کر کے مرتب کیا جائے۔ تو مالک رام نے قاضی عبد الودود کی فرمائش پر مالک رام نے جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے وہ دوبارہ سے شائع کیا 1965 میں 1965 میں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تو مشہور ترجمہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ حیدر بخش حیدری نے بھی کیا۔ حیدر بخش حیدری، کوئی بچہ بتا سکتا ہے حیدر بخش حیدری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ کلکتہ سے تھا، دہلی یونیورسٹی سے تھا، دارالترجمہ عثمانیہ سے تھا؟ بالکل، تو حیدر بخش حیدری کا تعلق کس سے تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ تو حیدر بخش حیدری نے کربل کتھا کا، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں روزۃ الشہداء کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے اس کا نام کیا رکھا؟ گلشن شہیدہ۔ گلشن شہیدہ، جو کب انہوں نے شائع کی؟ 1812 میں۔ گلشن شہیدہ 1812 میں یہ شائع ہوئی، کہاں سے؟ کلکتہ سے، کلکتہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ترکی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، جو ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے، آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا، اور وہ ہے سعادت نامہ۔ سعادت نامہ، اور یہ ترکی زبان میں کس نے کیا ہے؟ حاجی کثیر نے، حاجی کثیری نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے ترکی زبان میں، جس کا نام ہے سعادت نامہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں ایک اور ترجمہ ہے جو ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجئے گا، امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ہدیہ کل شودا، ہدیہ کل شودا، اور یہ بھی ترکی زبان میں ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ محمد بن سلیمان بغدادی نے، محمد بن سلیمان بغدادی فضولی نے، اگر فضولی بھی آ جائے تو آپ آنسر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایق السودا محمد بن سلام بغدادی فضولی نے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے ترکی زبان میں، اور حیدر بخش حیدری نے گلشن شہیدہ کے نام سے جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تذکرہ لکھ لیجئے گا، تذکرہ کہہ رہا سوری، ترجمہ جو ہے وہ روزۃ الشہداء کا ہے، جو اردو زبان میں ہے، اور وہ ہے میر ولی خاں مونس۔ انہوں نے بھی روزۃ الشہداء کا اردو نثر میں ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہے ریاض الطاہرین، ریاض الطاہرین، ٹھیک۔ اور اسی کا دوسرا نام ہے، یعنی کہ ریاض الطاہرین کا ہی دوسرا نام ہے حادثات کربلا، حادثات کربلا، کیونکہ یہ کربلا سے تعلق ہے، تو اس لیے آپ لوگ اسے اس طریقے، یعنی کہ ریاض الطاہرین اور حادثات کربلا جو ہے وہ میر ولی خاں مونس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں لکھی تھی؟ دکن میں، بیدر میں۔ آپ کو پتا ہے بیدر کہاں پر ہے؟ جو بہمنی سلطنت سے ٹوٹ کے بنا تھا، بیدر میں۔ تو اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے آپ کو ترجمے ہیں، اور جتنے بھی ترجمے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو ہم نے پڑھے نثر میں۔ کس میں؟ نثر میں۔ جتنے ہی میں نے ابھی تک آپ کو بتایا وہ سارے نثر میں تھے، لیکن ایک روزۃ الشہداء کا شاعری میں بھی ترجمہ ہے۔ کیا ہے؟ شاعری میں بھی ترجمہ ہے، جو کہاں پر لکھا گیا تھا؟ گلبرگہ میں، سوری، گلبرگہ میں۔ اور گلبرگہ میں کس نے کیا تھا؟ تو لکھ لیجئے گا
सिवा नामी शायर था। सिवा कहाँ का रहने वाला था? गुलबर्गा का रहने वाला था। और उसने दक्कनी जबान में, यह कह सकते हैं दक्कनी शायरी में जो है वो इसका सबसे पहले तर्जुमा किया। यह हम लोग कह सकते हैं नज्म में किया। और नाम भी यही रखा, रोज़तुश शुहदा। रोज़तुश शुहदा। और ये किसके हम असर था? अगर इतना भी एग्जाम में ना आए तो लिख लीजिएगा, अली आदिल शाह सानी के ये क्या था? हम असर था सिवा, जिसने रोज़तुश शुहदा को सबसे पहले शायरी में तर्जुमा किया। नाम भी यही रखा, रोज़तुश शुहदा, तर्जुमा करने के बाद। तो ये इकलौता है जो शायरी में क्या है, इसका तर्जुमा है। बाकी सारे क्या है, नसर में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 22 साल की उम्र में फजल अली खां फजली ने इसको मुकम्मल किया, लेकिन इसको जो है वो शाये नहीं किया। इसको जो शाये किया गया वो बहुत दिनों बाद किया गया। तकरीबन 1749 में क्या किया गया, इसे शाये किया गया। हालांकि मुकम्मल कर ली थी उन्होंने कब? 1732 में। 1732 में मुकम्मल कर दी थी अपनी वालदा के कहने पर, लेकिन इसे शाये किया गया 1749 में। ठीक है, 1449 में। और इसका दिबाचा, जिसे हम लोग मुकदमा कहते हैं, वो खुद लिखा फजल अली खां फजली ने। और उसमें जो है वो उन्होंने जिक्र किया किसका? मोहम्मद शाह का। ठीक है, मोहम्मद शाह का जो है वो क्या किया उन्होंने? जिक्र किया। और किसके अहद में इसे शाये किया? तो इसे जो शाये किया वो किया अहमद शाह के दौर में। अहमद शाह के दौर में क्या किया, उसे जो है वो इसे शाये किया। और दिबाचा में मोहम्मद शाह का क्या किया? जिक्र किया। क्यों किया? क्योंकि वो वफात पा चुके थे इसलिए। वफात पा चुके थे इसलिए। और दिबाचा के बाद आता है इसका क्या? इब्तिदा आती है। और इब्तिदा में ही उन्होंने इसे कहा है करबल कथा। ठीक है, हालांकि बाद लोगों ने इसे धा मजलिस भी कहा है, लेकिन खुद फजल अली खां फजली ने इसे माना है करबल कथा। और करबल कथा जो है वो मुहर्रम के महीनों में होने वाली मजलिसों में पढ़ी जाती है। और उन मजलिसों में 12 मजलिस जो है वो पढ़ी जाती हैं। ये बच्चा बता सकता है मजलिस को शुरू होने से पहले या मजलिस को शुरू करने से पहले क्या पढ़ा जाता है? बिल्कुल, मजलिस को शुरू करने से पहले क्या पढ़ा जाता है? सलाम। सलाम ना पढ़ा जाए तो नूहा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये दोनों। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं करबल कथा के ताल्लुक से, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है 12 मजलिस, जिसमें पूछा जाता है कि पहली मजलिस में किसका जिक्र है और पहली मंजिल में किसका बयान किया गया है। मंजिल भी आ सकता है या मजलिस भी आ सकता है, तो आप लोग मजलिस के हवाले से याद रख सकते हैं। तो पहली मजलिस में जो किया गया है, जिक्र जो किया गया है, वो किया गया है विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया गया है पहली मजलिस में। इसके बाद दूसरी मजलिस में, ये पूरी याद रखनी है आप लोगों को कि कौन सी मजलिस में किसका जिक्र है। तो इसमें आ जाएगा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल सीक्वेंस से याद करनी है। ठीक है, पहले नबी का है, उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। इसके बाद तीसरी में है, तीसरी मजलिस में किसका? हजरत अली का। देखो अली में क्या है, 3 लफ्ज है, ऐन, लाम और या। इंग्लिश में भी देखें ALI, तो यहाँ पे 3 है। तो याद रख सकते हैं तीसरी तीसरी मजलिस में किसका जिक्र है? हजरत अली का। इसके बाद चौथी मजलिस आती है। चौथी मजलिस आती है, उसमें बयान किया गया है
حضرت حسن کا، ٹھیک، حضرت حسن کا۔ اس کے بعد پانچویں پانچویں مجلس آتی ہے حضرت مسلم بن عقیل کی، حضرت مسلم بن عقیل کی۔ یہاں سے ایک کوشچن آنا بالکل لازمی ہے، 100%۔ اس کے بعد پانچویں کے بعد چھٹی مجلس آتی ہے۔ چھٹی مجلس میں کس کا ذکر ہے؟ تو چھٹی مجلس میں فرزند مسلم بن عقیل کا ہے، مسلم بن عقیل، یعنی کہ عقیل کے بیٹے کا ہے فرزند۔ فرزند کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ 6 مجلسیں ہو گئی، جس میں پہلا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرے میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے بعد تیسری جو ہے حضرت علی کا ہے، چوتھی جو ہے وہ حضرت حسن کا ہے، پانچویں مسلم بن عقیل کا ہے، ٹھیک ہے، اور چھٹی جو ہے وہ فرزند مسلم بن عقیل کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد چھٹی کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں ساتویں۔ ایگزام میں سب سے زیادہ جو پوچھی جاتی ہے وہ یہی پوچھی جاتی ہے، ساتویں۔ تو لکھ لیجئے گا، ساتویں مجلس، ٹھیک۔ اس میں کس کا بیان ہے؟ امام حسین، اور پلس کر کے لکھ لیجئے گا حضرت حر کا، حضرت حر اور امام حسین کا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ساتویں کے بعد ہے آٹھویں، آٹھویں مجلس، اور اس میں بیان کیا گیا ہے حضرت قاسم کا، حضرت قاسم، ٹھیک ہے، حضرت قاسم کا 8ویں مجلس میں۔ اور حضرت قاسم کو ایک دن کا دولہا بھی کہا جاتا ہے، ایک دن کا دولہا بھی کہا جاتا ہے، یا نیا دولہا بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے کیوں کہا جاتا ہے ایک دن کا دولہا یا نیا دولہا؟ بالکل، نیہا نے صحیح بتایا ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ دیکھو، ایک دن کا دولہا کیوں کہا جاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ محرم کے مہینے میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ تو حضرت قاسم کی جو ہے وہ کیا ہوئی تھی، اسی دن شادی ہوئی تھی، اور رات کا وقت تھا، رات کی تنہائی تھی، اور یہ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے تھے حضرت قاسم۔ تو جیسے ہی یہ صحبت کرنے کے بعد اپنے غسل خانے میں گئے، تو تبھی کیا ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ حضرت قاسم نے صرف ایک ہی لوٹا اپنے بدن پر ڈالا تھا، اور تبھی اعلان ہو گیا کہ واقعہ کربلا کی جنگ ہو گئی۔ تو حضرت قاسم جو ہے وہ اسی پانی کے ساتھ رہے، اور اسی کو اپنے بدن پر لپیٹ کے اور جنگ میں چلے گئے، اور جنگ میں جانے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ کیا ہو گئے، یہ شہید ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت قاسم ایسے صحابہ تھے جن کو
جنازے کا غسل نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جنازے کی نماز سے پہلے اسے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ پاک صاف کیا جاتا ہے. چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، کوئی سا بھی ہو. تو اسی لیے جو ہے وہ حضرت قاسم جو ہے وہ جب شہید ہوئے تو ان کے بالوں سے کیا ہو رہا تھا؟ پانی بہ رہا تھا. تو حضرت قاسم جو ہے وہ ایسے واحد صحابہ ہیں جن کو غسل نہیں دیا گیا، اور ایک ہی دن کے دولے تھے کیونکہ اسی رات کو جو ہے وہ یہ جنگ میں چلے گئے. اسی لیے ان کو ایک دن کا دولہ یا نیا دولہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. 8ویں مجلس کے بعد 9ویں مجلس آتی ہے ہماری، اور 9ویں مجلس میں ذکر ہے حضرت عباس کا. حضرت عباس کا 9ویں کے بعد 10ویں 10ویں مجلس آتی ہے جس میں ہے علی اکبر کا، اور 10ویں کے بعد 11ویں مجلس کا، اور 11ویں مجلس میں ذکر ہے علی اصغر کا. ایک سوال آتا ہے کہ ان میں سے کون سا بچہ جو ہے وہ 6 مہینے کا تھا؟ علی اصغر تھا یا علی اکبر تھا؟ جس کو کس نے شہید کر دیا تھا؟ یزید نے قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک شعر پڑھا ہوگا جو واقعہ کربلا سے اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ سوال ہوتا ہے، آ, کیسے ہے وہ شعر؟ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی. ہاں، یہی ہے. پیاسی جو سپاہ تھی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی. فرات جو ہے وہ دریا ہے جو واقعہ کربلا کے قریب ہوا تھا. تو وہ اسی پر کہا گیا تھا کیونکہ علی اصغر کو جو ہے وہ 3 دن سے کیا نہیں ملا تھا؟ پانی نہیں ملا تھا. اور پھر بھی جو ہے وہ یزید کو کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. او اصغر کو قتل کر دیا تھا یزید نے. اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے، آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، جو میں نے ابھی شعر پڑھا، یہی سوال آتا ہے خاص طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، یہ فیوریٹ ہے ان کا. پوچھا جاتا ہے، پیاسی جو تھی خدا پیاسی جو تھی سپاہ 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی. اس میں کون سی صنعت ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، اس میں جو ہے وہ آپ کو حسن تعلیل یاد رکھنا ہے. حسن تعلیل، بالکل. تلمی نہیں ہے ملکہ یاسمین، حسن تعلیل ہے. یہ جو پورا مرثیہ ہے وہ حسن تعلیل پر ہی کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ میر انیس کا مرثیہ ہے، اس میں سے یہ شعر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی. تو اس میں کچھ زیادہ تڑگم نہیں لگانا، بس یاد رکھ لینا حسن تعلیل ہے. یہ سوال آئے گا ہی آئے گا. تو 11ویں مجلس میں کس کا ذکر ہے؟ علی اصغر کا. اس کے بعد آتی ہے 12ویں مجلس. 12ویں مجلس 12ویں مجلس، اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ شہادت امام حسین کی. شہادت امام حسین کی. تو اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ پوری 12 مجلس ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے. اور 12 مجلس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان 12 مجلسوں میں کس کا ذکر کس میں ہے. پہلے میں نبی کا ہے، دوسرے میں فاطمہ کا ہے، تیسرے میں حضرت علی کا ہے، چوتھے میں حضرت حسن کا ہے، 5ویں میں مسلم بن عقیل کا ہے، 6 میں فرزند مسلم بن عقیل کا ہے، 7ویں میں امام حسین اور حضرت حر کا ہے، 8ویں میں جو ہے وہ قاسم کا ہے، 9ویں میں حضرت عباس کا ہے. اس کے بعد 10ویں میں علی اکبر، 11ویں میں علی اصغر، اور 12ویں میں شہادت امام حسین. بالکل آپ کو فنگر پہ یاد ہونی چاہیے. ان 12 مجلس کے بعد ایک خاتمہ بھی ہے جو پانچ جو 5 فصلوں پر مشتمل ہے. یہ کہہ سکتے ہیں 5 ابواب پر مشتمل ہے، جو کیا ہے؟ ایک طریقے کا خاتمہ ہے. ٹھیک ہے. پوچھا جاتا ہے کہ فضل علی خان فضلی کی داستان کربل کتھا کا خاتمہ کتنے اشعار پر ہے؟ تو 5 اشعار پر. کون سے وہ اشعار ہیں وہ آپ کو یاد نہیں رکھنے ہیں.
ٹھیک ہے، اور ان 12 مجلسوں میں جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ جو ہے پہلے مجلس کا بیان کرتا ہے، اور پھر جس کا بیان کرنا ہو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں آتا ہے، بس ایگزام میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ کون سی مجلس میں کس کا ذکر کیا گیا، صرف اور صرف، نہ تو خلاصے سے آتا ہے نہ ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس پوری داستان میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ 12 مجلس ہیں، 12 مجلس آپ کو یاد رکھنی ہے بالکل فنگر پہ، بس، اس سے زیادہ اس داستان میں جو ہے وہ آپ کو اور کچھ یاد نہیں رکھنا۔ ٹھیک ہے، اس داستان کے بعد ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں انشاء اللہ خاں، انشاء کی داستان، انشاء اللہ خاں، انشاء کی داستان، اور وہ ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ رانی کیتکی کی کہانی، اس کے مصنف کا نام ہے انشاء اللہ خاں انشاء، اور کسی بھی داستان کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فضل علی کا فضلی کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس اردو ادب میں، اس لیے ہم نے جو ہے وہ نہیں پڑھا، لیکن انشاء اللہ خاں انشاء کے بارے میں جو ہے وہ کافی چیزیں ہمارے پاس فراہم ہیں مواد کے طور پہ، تو اسی لیے ہم لوگ انشاء اللہ خاں انشاء کی پہلے حالات زندگی پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1752 میں، کہاں پر؟ مرشید آباد، مرشید آباد میں 1752 میں کیا ہوئی ہے؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کا انتقال 1817 میں ہوا ہے، 1817 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور جگہ جو ہے وہ نامعلوم ہے۔ ان کا انتقال ہوا ہے 1817 میں، اور 1870 میں ہی، وہ 1817 میں ہی ایک انسان کی کیا ہے پیدائش ہوئی ہے۔ بالکل، تو آنسر ہو جائے گا سر سید۔ سر سید کی پیدائش ہے 1817 میں۔ ان کے والد کا نام، انشاء اللہ کے والد کا نام ہے ماشاء اللہ۔ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، والد کا نام ہے ماشاء اللہ۔ اور امپورٹنٹ لکھ لیجیے گا ان کے دوست کا نام، انشاء اللہ خان انشاء کے دوست کا نام ہے نواب سعادت علی خان، نواب سعادت علی خان، اور ریختھی گو شاعر، ریختھی گو شاعر ہیں جن کا نام ہے رنگین، ان سے بھی کیا ہے ان کا دوستانہ تعلق ہے، رنگین کا۔ رنگین جو ہے وہ کیا ہے؟ ریختھی گو شاعر ہے۔ ریختھی اسے کہتے ہیں جو عورتوں کی باتیں کرتا ہو یا عورتوں کی شاعری کرتا ہو، تو رنگین وہی کام کرتے تھے۔ دوست ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے جب دوست ہوتے ہیں تو دشمن بھی ہوتے ہیں، اور اردو ادب میں ہم دشمن کو بولتے ہیں ادبی چشمک۔ تو ان کی جو ادبی چشمک تھی وہ تھی غلام ہمدانی مصحفی سے۔ کبھی کبھی ایگزام میں یہ پوچھ لیتا ہے، خاص طور پہ جامعہ یا علی گڑھ میں پوچھتا ہے کہ غلام ہمدانی مصحفی کا وطن کون سا ہے؟ غلام ہمدانی مصحفی کا وطن کون سا ہے؟ غلام ہمدانی مصحفی کا وطن کون سا ہے؟ نہیں، فیض آباد نہیں، وہ تو ناسک کا ہے۔ ارے وطن مطلب، وطن سے مراد علاقہ آتا ہے بیٹا، ہندوستان تو ملک ہوتا ہے، ویسے تو وطن کا مطلب وہی ہوتا ہے ہندوستان، لیکن علاقہ بھی آتا ہے۔ جیسے نذیر اکبر آبادی نے اپنا وطن کس کو بتایا ہے؟ آگرہ کو بتایا۔ تو اب وطن آگرہ کو بتایا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہندوستان آگرہ ہو جائے گا، آگرہ ہندوستان میں۔ تو اسی طریقے سے غلام حمدانی مصطفی کا وطن کون سا ہے جو انہوں نے خود بتایا؟
اگر نہیں پتا تو ایل لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی جو ہے وہ بات بالکل نہیں۔ چلیے، کوئی بات تو لکھ لیجیے گا۔ یہ تھے رہنے والے اتر پردیش میں، ایک جگہ ہے یو پی میں جسے ہم لوگ کہتے ہیں امروہہ۔ یہ امروہہ کے رہنے والے تھے، غلام حمدانی موسیٰ۔ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے تو اس لیے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور ان سے کیا تھی؟ ادبی چشمت تھی، کیونکہ امروہہ یو پی میں پڑتا ہے، اور یو پی میں ہی ایک جگہ ہے جو کیا ہے؟ لکھنؤ۔ اور آپ کو پتا ہے لکھنؤ جو ہے وہ پہلے سے ہی کیا رہا ہے؟ اردو کا مرکز رہا ہے۔ تو یہ اپنے والد کے ساتھ یعنی کہ ماشاء اللہ کے ساتھ آصف الدولہ کے زمانے میں، آصف الدولہ کے زمانے میں کہاں گئے؟ مرشد آباد سے لکھنؤ آ گئے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب یہ لکھنؤ آئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ محض 7 سال۔ اور اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا ڈبل، کہ جب یہ 16 سال کے تھے، انشاء اللہ خان، انشاء، جب 16 سال کے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک دیوان جو ہے وہ کیا کر لیا تھا؟ مکمل کر لیا تھا۔ 16 سال کی محض عمر میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک دیوان جو ہے وہ پوری طریقے سے کیا کیا تھا؟ مرتب کر لیا تھا۔ اور اس مرتب کرنے میں انہوں نے جو شاعری میں اصلاح لی وہ کس سے لی؟ اپنے والد محترم ماشاء اللہ سے۔ کیونکہ یہ جو ماشاء اللہ تھے یہ خود ایک کیا تھے؟ فارسی شاعر تھے، اور فارسی شاعر کے ساتھ ساتھ یہ کیا رکھتے تھے؟ اپنا تخلص رکھا کرتے تھے، اور تخلص تھا ان کا مصدر، میم سواد دال اور را، مصدر، مصدر۔ تو یہی ہے ان کی حالات زندگی، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک سوال اور آتا ہے، جب ان کے دوست رنگین جو ہیں وہ کیا تھے؟ ریکتی گوئی تھے، اور انہوں نے جب اپنا دیوان مکمل کیا تو اپنے دیوان میں انہوں نے جو ہے وہ ریکتی کی شاعری کی۔ کس کی؟ ریکتی کی۔ تو اسی لیے انشاء اللہ خاں انشاء کو، انشاء اللہ خاں انشاء کو بھی کیا مانا جاتا ہے؟ ریکتی گو شاعر مانا جاتا ہے۔ ریکتی آپ لوگ پڑھیں گے ایک نئی صنف ہے، یہ کہہ سکتے ہیں شاعری کی ایک صنف ہے۔ اور ریختے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، ریختے کی پہچان بھی موضوع سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ریختے کی پہچان بھی موضوع سے ہوتی ہے، اور اس میں صرف اور صرف عورتوں کی زبان استعمال ہوتی ہے، یا صرف اور صرف عورتوں کی باتیں کی جاتی ہیں، صرف اور صرف۔ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ فلرٹ کیا جاتا ہے، اگر اسے آج کے ماڈرن زمانے میں بات کی جائے، جیسے آج کل کے لڑکے کرتے ہیں، کسی کو امپریس کرنے کے لیے بول دیتے ہیں کہ یو آر سو بیوٹیفل، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ ایک پینٹ کا یا پاؤڈر کی پرت چڑھی ہوئی ہوتی ہے، جو بازار میں مل جاتا ہے آپ کو 299 روپے میں، یا مہنگا جاؤ گے تو 1299 روپے میں، جسے ہم لوگ اصطلاحی زبان میں یا دیہاتی زبان میں کہتے ہیں بہروپیہ، اور ماڈرن زمانے میں کہا جاتا ہے اسے اسٹائلش میک اپ۔ ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہی ہے نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، وہی والی بات ہے۔ چلیے واپس آ جاتے ہیں، انشاء اللہ خواہ انشاء کی بات کرتے ہیں، اور یہ ان کی کیا ہے؟ حالات زندگی۔ اس کے بعد ان کی ادبی خدمات، ادبی خدمات میں جو ہے وہ ان کی 2 3 تصنیفیں جو ہیں وہ ایگزام کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے دریائے لطافت، دریائے لطافت، جو کیا ہے؟ اردو کی پہلی قواعد کی کتاب ہے، اردو کی پہلی قواعد کی کتاب ہے دریائے لطافت، جو صرف اور صرف
اردو قواعد پر مبنی ہے، کیونکہ اردو قواعد جو ہے وہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 5 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا ہوتا ہے علم ہجا، دوسرا علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا علم بیان، اور پانچواں ہوتا ہے علم عروج۔ جو پوری اردو کی قواعد ہیں یہ ان 5 چیزوں پر کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے۔ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان اور علم عروج، یہ کیا ہے؟ اردو قواعد ہے۔ لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے کس کا استعمال کیا ہے؟ فارسی زبان کا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ موضوع اردو قواعد ہے لیکن اس کا استعمال کیا کیا ہے ہم نے؟ فارسی زبان میں۔ تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ فارسی زبان میں ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو لکھ لیجئے گا، اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا پنڈت برج موہن دتاریہ۔ پنڈت برج موہن، پنڈت برج موہن دتادر کیفی نے، پورا نام یہ ہے۔ اردو قواعد کا یہ دریائے لطافت ہے جو اردو قواعد کے موضوع پر لکھی گئی ہے، فارسی زبان میں ہے، اور اس فارسی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے پنڈت برج موہن دتاریہ کیفی نے۔ نام جو ہے یہی رکھا ہے، دریائے لطافت، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب شائع ہوئی؟ 1802 میں، 1802 میں، ٹھیک۔ اور یہ کس کی فرمائش پر لکھی انہوں نے اپنے دوست شہادت علی کی فرمائش پر لکھی، جو نواب تھے، نواب شہادت علی خان کی فرمائش پر لکھی دریائے لطافت، ٹھیک ہے؟ جس میں ان کا ساتھ دیا دریائے لطافت کو لکھنے میں ان کے ایک دوست جن کا نام تھا مرزا محمد کتیل، مرزا محمد کتیل اور انشاء اللہ خواہ انشاء نے، دونوں نے مل کے جو ہے وہ اس کتاب کو کیا کیا ہے؟ لکھا ہے، ٹھیک۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ان کی دوسری تصنیف ہے جس کا نام ہے سلک گوہر، ٹھیک ہے؟ سلک گوہر یہ بھی کیا ہے؟ یہ داستان ہے سلک گوہر، اور 36 صفحے کی داستان ہے، یعنی کہ اس میں 36 صفحات ہیں، صرف 36۔ اور اس کی جو سب سے خاص بات ہے سلک گوہر داستان کی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نقطے والا حرف نہیں ہے، کوئی بھی نقطے والا حرف نہیں ہے، یعنی کہ اس کو لکھنے میں کسی بھی نقطے والے حرف کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا ہے سلک گوہر میں، ٹھیک۔ اسے بے نقطہ داستان بھی کہتے ہیں، سلک گوہر۔ اور یہ کب لکھی گئی تھی؟ یہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ یہ داستان ہے، اس کو ہم کوئی بھی نقطے والا حرف نہیں ہے، اور اسے ہم لوگ غیر منقوطہ، ٹھیک، کیا؟ غیر منقوطہ داستان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے ایک اور تصنیف ہے انہی کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لطائف سعادت، لطائف السعادت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے دوست نواب سعادت علی خان کے لطف کو یا ان کے لطیفوں کو جو ہے وہ مجموعے کے طور پہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے دوست تھے، آپس میں جو ہے وہ ہنسی مذاق ہوتے تھے، تو اس میں جو ان کے دوست نے ان کے ساتھ لطیفے شیئر کیے یا جو پل ان کے ساتھ لطف اندوز تھے وہ جو ہے وہ اس میں کیا کیا انہوں نے لکھ لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ہے وہ ہے ان کی تصنیف جس کا نام ہے رانی کیتکی کی کہانی، رانی کیتکی کی کہانی۔
یہ ہندی کی بھی پہلی داستان ہے، دھیان رکھ لیجیے گا، اور اردو کی بھی۔ اردو کی پہلی نہیں ہے، لیکن ہندی کی جو ہے وہ پہلی داستان اسے ہی شمار کیا جاتا ہے رانی کیتکی کی کہانی کو۔ کیوں کیا جاتا ہے، کب کہا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، وہ ساری باتیں ہم لوگ کل کی کلاس میں کریں گے۔ آج کی کلاس بس کتنی ہی۔ ہاں ہاں غلام علی، بے فکر رہیے، میں جانتا ہوں میرے بچڑے کے دانت کتنے ہیں۔ کہاں پر روکنا ہے وہ میں آپ سے پہلے جانتا ہوں۔ نیہا کہہ رہی ہے سر سوال ہے، جی پوچھے بیٹا، کیا سوال ہے؟ ترکی ہند کیا ہوتا ہے؟ ترکی بیٹا ترکی ہوتا ہے، ہند مطلب ہندوستان ہوتا ہے۔ اچھا، ترجیح بند کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ترجیح بند جو ہوتا ہے وہ ایک شعر ہوتا ہے، جسے ہم لوگ بولتے ہیں ٹیپ کا شعر۔ آپ نے نظم پڑھی ہوگی نذیر اکبر آبادی کی بنجارہ نامہ۔ اس میں ایک مصرع آتا ہے بار بار، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ ٹھیک، پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ چلو، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسدس میں کتنے ہوتے ہیں؟ مسدس میں کتنے ہوتے ہیں؟ مسدس میں 6 ہوتے ہیں بس۔ تو یہ جو 4 مصرے ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ردیف اور قافیہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم مخمس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو 5واں شعر ہوتا ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ٹیپ کا شعر۔ کیا بولتے ہیں؟ ٹیپ کا شعر۔ اب ٹیپ کا شعر 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا ترجیح بند، اور ایک ہوتا ہے آپ کا ترکیب بند۔ ایک ہوتا ہے ترجیح بند اور ایک ہوتا ہے آپ کا ترکیب بند۔ ان چاروں سے الگ مخمس میں یہ والا بھی ہو سکتا ہے ترجیح بند یا ترکیب بند، اور اگر یہ حیت مسدس میں آ جائے تو یہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ ان دونوں کو ہم لوگ ٹیپ کا شعر بولتے ہیں۔ ترجیح بند بھی بولتے ہیں اور ترکیب بند بھی بولتے ہیں، لیکن ترجیح بند اور ترکیب بند میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شعر بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یہ ہر مصرے کا 5واں مصرع ہے۔ اگر آپ نے کبھی وہ نظم پڑھی ہو تو آپ دیکھنا کہ اس میں جو ہے وہ 5واں مصرع جو ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ ریپیٹ ہو رہا ہے، 4 کے بعد ہمیشہ ریپیٹ ہوگا۔ تو وہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے، ایک طریقے سے ترجیح بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ریپیٹ ہوتا ہے بار بار۔ یہ مخمس میں بھی ہو سکتا ہے اور مسدس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے پلٹ یا اسی کے دوسرا جو وہ ہے وہ یہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے مسدس حالی۔ مسدس حالی میں کیا ہے، حیت کیا ہے، مسدس ہے، لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے، جو 5واں اور چھٹا مصرع ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی ٹیپ کا ہی شعر ہے لیکن اس میں ریپیٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ترجیح بند میں اور ترکیب بند میں، اسے ہم لوگ ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ ہاں، چلیں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل۔